नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनाम की आयत नंबर 61। वहुवल काहिरु फ़ौक़ा इबादिही, और वो फ़ौक़ियत रखता है अपने बंदों पर, और वो हावी है अपने बंदों पर। वयुरसिलु अलैकुम हाफ़िज़ा, वो तुम पर अपने मुहाफ़िज़ यानी निगहबान निगरान यानी फ़रिश्ते भेजता है। हत्ता इज़ा जाअ अहदुकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब आ जाती है तुम में से किसी पर मौत, तवफ़्फ़तहु रुसुलना, तो उसको वफ़ात दे देते हैं हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो उसमें कोताही नहीं करते। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों पर छाया हुआ है, हावी है, फ़ौक़ियत रखता है, बुलंद है, और वो उन बंदों को चेक करने के लिए अपने मुहाफ़िज़ यानी निगहबान किरामन कातिबिन मुकर्रर किए हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ तक कि जब किसी बंदे की मौत का वक्त आ चुका होता है तो उसी वक्त ही हमारे भेजे हुए फरिश्ते उस बंदे को वो वफ़ात दे देते हैं और इसमें कोताही यानी सुस्ती नहीं करते। यानी ये नहीं है कि इंसान को कोई ढील दी जाएगी, मोहलत दी जाएगी। इसी तरह जिस तरह मौत आ जाती है अचानक, यानी किसी को भी अपनी वफ़ात का पता नहीं चलता, इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं एक दिन क़यामत आ जाएगी, इसी तरह तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। इसकी मिसाल नींद है। जिस तरह नींद में तुम्हें पता नहीं चलता, नींद तुम्हें घेर लेती है, आ जाती है, इसी तरह तुम पर एक दिन मौत आ जाएगी। जब तुम्हारा वक्त आ जाएगा तो फरिश्ते देर नहीं करते, फ़ौरन ही रूह कब्ज़ कर लेते हैं। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि, फिर तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ। मौलाहुमुल हक, जो इनका हकीकी यानी मौला है, सच्चा मालिक है, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अला, ख़बरदार हो जाओ, लाहुल हुक्मु, सारा फैसला भी उसी का है। वहुवा असरउल हासिबीन, और वो हिसाब लेने में तेज़ है, यानी हिसाब चुकाने में अल्लाह देर नहीं करता। यानी अल्लाह फरमाते हैं जाना बहरहाल अल्लाह के पास है, वही जो हकीकी मौला है, जिसने पैदा किया है, जो पाल रहा है, उसी के पास ही जाना है। अभी तुम भूले हुए हो, मौत को याद, तुम्हें मौत याद नहीं है तो नींद के ज़रिए से मौत को याद कर लो। बहरहाल अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, और सारा फ़ैसला भी अल्लाह के हाथ में होगा। ये जो तुम्हारे माबूद हैं या ये जो तुम्हारे मज़ारात हैं, ये कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं करता। कुल, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, मैं युनज्जीकुम, कि कौन तुम्हें निजात देता है, कौन तुम्हें बचाता है, मिना ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, खुश्की और तरी के अंधेरों में। तदऊनहु, तुम उसे ही पुकारते हो, तज़र्रुअन, गिड़गिड़ा कर, व खुफिया, और चुपके चुपके। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि तुम यहाँ अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो तुम किसे पुकारते हो? तुम अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह ही के आगे गिड़गिड़ाते हो, और चुपके चुपके दिल ही दिल में अल्लाह ही से मांगते हो, अल्लाह ही को याद करते हो। तो सोचो जब तुम दुनिया में यानी ये माबूद तुम्हारे काम नहीं आते तो आखिरत में ये कैसे आएंगे। जब दुनिया में तुम अपने रब को पुकारते हो, जब बेबस हो जाते हो, तो फिर आखिरत में ही तुम अल्लाह ही को पुकारोगे। लिहाजा तुम अभी से सुधर जाओ, संभल जाओ, यही होना है। और तुम अभी से अपने आप को, क्योंकि ये दावत की है, इत्माम हुज्जत की सूरत है। कुफार कुरैश को बार बार तौहीद की दावत दी जा रही है कि अल्लाह वाहिद है, सारे इख्तियारात भी उसी के हैं, सब चीज़ का मालिक भी वही है, वही फ़ौक़ियत रखता है। तुम क्यों भूले हुए हो? जब तुम दुनिया में ये मबूद तुम्हारे काम नहीं आ सकते तो आखिरत में ये तुम्हारे काम किस तरह आएंगे? तो तुम कहते हो उस वक्त, ला इन अनजाना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, अगर तूने हमें अल्लाह निजात दे दी इस तूफ़ान से, इस बहरो बर की अंधेरे से, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम हो जाएंगे अपने शुक्र गुज़ार या इस्लाम पर चलने वाले। यानी उस वक्त तुम दावे करते हो, वादे करते हो अल्लाह से कि ये हम यानी वो तुम्हारे काम उस वक्त नहीं आ सकते, तो उस वक्त अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह से वादे करते हो कि अल्लाह अगर तूने हमें निजात दे दी तो हम तेरे शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएंगे। तो अभी से संभल जाओ, इस दुनिया में जब तुम अल्लाह को पुकारते हो तो आखिरत में तो उसी ही को पुकारोगे।
کو للہ ینجی کو منہا، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تمہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے اس سے، ومن کلی کربن اور ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون پھر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو۔ یعنی اللہ ہی تمہیں اس سے، نہ صرف اس سے بلکہ جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہیں، جو بھی پریشانی آتی ہے تمہیں ہر تکلیف سے اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے۔ پھر تم ہی لوگ ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو توحید کو چھوڑ کر، اس وقت تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بعد میں تم جب ٹھیک ہو جاتے ہو امن میں، جب اللہ وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر شرک میں لت پت ہو جاتے ہو۔ کل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے، هو القادر وہ قدرت رکھتا ہے، علی ان یبعث کہ وہ بھیج دے، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں وہ گروہ گروہ یا فرقوں فرقوں میں بانٹ دے، وَیُذِیقَ بَأْسَکُم بَأْسَ بَعْضٍ یا وہ تمہیں چکھا دے ایک دوسرے سے جنگ کا مزہ، یعنی وہ تمہیں آپس میں لڑوا دے۔ انظر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نصرف الآیات کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، لعلہم یفقہون شاید یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قادر ہے اس بات پر، یعنی تم اس کے بعد شرک کرنا شروع کر دیتے ہو جب تمہیں اللہ تعالیٰ تکلیف سے بچاتا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ اب تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یعنی طوفان اور بارش کے ذریعے سے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی سیلاب اور زلزلے بھیج دے، یا تمہیں فرقوں فرقوں میں بانٹ دے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو انسان کے اندر فرقے کر دیتے ہیں، یعنی ایک ہی فیملی بٹ کے رہ جاتی ہے، ایک ہی مسلمان آپس میں فرقے فرقے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر میں نے طوفان اوپر نیچے سے کھول دیا تھا اور پوری قوم یعنی ان کی غرق ہو گئی تھی، تو اللہ تمہارے ساتھ بھی اس طرح کر سکتا ہے، یا تمہیں فرقوں فرقوں میں بانٹ دے، یا تمہیں ایک دوسرے سے لڑوا دے۔ دیکھو یعنی اللہ تعالیٰ طرح طرح سے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جھٹلا دیا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو میں تم پر وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا کارساز نہیں ہوں، میرا کام پہنچا دینا ہے۔ میں نے تمہیں توحید کی منادی کرا دی، میں نے تمہیں توحید کی طرف دعوت دی، ہر حوالے سے اللہ کی طرف سے مثالیں کھول کھول کے بیان کر دیں، مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم نے جھٹلا دیا اس قرآن کو، حالانکہ یہ سچ ہے، یہی حقیقت ہے، اسی طرح ہی آخرت میں ہوگا، یہ آؤٹ پیپر ہے، سنبھل جاؤ۔ لیکن اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں بچانے آؤں گا، نہیں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، میں نے اپنا کام تم تک پہنچا دیا ہے، میں تم پر وکیل نہیں ہوں کہ تمہاری وکالت کرتا رہوں گا۔ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ بے شک ہر خبر کے ظہور کا وقت مقرر ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ قیامت، تو اللہ فرماتے ہیں ہر خبر کا ایک وقت، ہر کام کا، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لوگے، یعنی ان قریب تم دیکھ لوگے جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جو میخ نکال رہے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی اگر آپ کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں یہ اللہ کی آیات کا میخ یعنی اس میں عیب نکتے چینیاں کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے منہ پھیر لو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ یہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ یعنی اب اللہ کے رسول توحید کی منادی کرا رہے ہیں، اللہ کی وحی بتا رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہیں، کھیل تماشے میں اپنی باتوں میں مشغول ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہ پر میرا قرآن ایسے لوگوں کو، میری ہدایات، میرا وہ پیش نہ کرو جو یعنی اس قابل نہ ہوں، اللہ کی جہاں بات ہو تو اسے غور سے سننا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو اعتراضات یا میخ نکال رہے ہوں آپ ان سے منہ پھیر لیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھلوا دے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ
بعد الذکر تو آپ مت بیٹھنا یاد آ جانے کے بعد ما القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ، یعنی اگر بالفرض آپ لوگ کسی ایسی محفل میں گئے ہوئے ہیں جہاں آپ کا ارادہ تو ہے کہ اللہ کا حق یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے شیطان نے یعنی آپ کو بھلا دیا، ان کی باتوں میں کو آپ نے بھی سننا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یاد آ جائے کہ میں تو اس مقصد کے لیے یعنی یہ بدعت والی محفل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آپ ایسی قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، وما علی الذین نہیں ہوگا ان لوگوں پر یتقون جو پرہیزگار ہیں، من حسابہم ان پرہیزگاروں میں سے، ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، یعنی جو پرہیزگار ہیں جو اس مقصد کے لیے محفل میں گئے ہوئے ہیں کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے پرہیزگاروں سے یعنی ان لوگوں کا حساب ایسے پرہیزگاروں کے ذمہ نہیں ہے۔ ولیکن ذکر اور لیکن یہ ایک نصیحت ہے، لعلہم یتقون شاید کہ یہ بچ جائیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں لیکن انہیں یاد دہانی کرا دو، انہیں اس کی نصیحت پہنچا دو، شاید یہ بھی آخرت سے بچ جائیں۔ یعنی ذکر یعنی کہ بدعات کی طرف ان کی توجہ کراؤ کہ یہ بدعات ہیں، آپ لوگ غلط کام کر رہے ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آ جائے اور یہ بھی آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ وَاذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا جنہوں نے دین کو کھیل تماشے ہنسی مذاق سمجھا ہوا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا اور جن کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے دنیا کی زندگی نے، وَذَکِّرْ بِهِ انہیں نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے سے، ان تبصر یہ نہ ہو کہ گرفتار ہو جائے نفس کوئی انسان، بما کسبت اپنے کیے یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی اللہ فرماتے ہیں مخاطبین نے زندگی ہی یعنی اپنی کھیل تماشا بنائی ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک عبادات کا کیا ہے، عبادات انہوں نے کن چیزوں کو سمجھا ہوا ہے، یعنی بدعات اور خرافات، یعنی خود سے کوئی چیز گھاڑ لینا اور بدعات اور خرافات کو ان لوگوں نے اپنی عبادت سمجھا ہوا ہے، یعنی دنیا کی زندگی اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں غرق ہو چکے ہیں، اسی میں ہی کھو چکے ہیں، اور جو بھی نئی بدعت ہوتی ہے وہ کوئی قصے کہانیاں ہوتی ہیں اس پر عمل کر کے انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم دین پر عامل بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت کرو، یعنی اپنے قصے کہانیاں سنانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو، یہ نہ ہو کہ گرفتار ہو جائے، ان تبصر نفس کہ گرفتار ہو جائے یا پکڑا جائے کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی شخص، بما کسبت اپنے کیے کی وجہ سے، یعنی آپ لوگ آگاہ کر دو، انہیں خبردار کر دو اس قرآن کے ذریعے سے، یہ نہ ہو کہ اپنے قصے کہانیاں سنا کے آپ لوگ انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار کروا بیٹھو۔ لیس لہ من دون اللہ ولی یوں نہیں ہوگا ایسی حالت میں اللہ کے سوا نہ ان کو کوئی حمایتی ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اور اگر پکڑا ہوا بندہ بدلے میں دینا چاہے کل عدل ہر قسم کا معاوضہ، یعنی اب جو بندہ پکڑا ہوا ہے وہ اول تو کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں نیکیوں اور گناہوں کے علاوہ، نمبر 2 اگر اللہ فرماتے ہیں وہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہر قسم کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، لا یؤخذ منہا تو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، یعنی اس کے اپنے بدلے میں کوئی چیز اس سے نہیں لی جائے گی۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کیے کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم ان کے لیے پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی ہوگا، استغفر اللہ، و عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون کیونکہ وہ کفر یعنی انکار کرتے تھے۔ اب ان کے سامنے ہر نبی کیا لے کے آیا، یعنی توحید لے کے آیا، ہر نبی کلمہ طیبہ لے کے آیا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے قابل نہیں، تو ہر نبی نے یہی توحید کی دعوت دی۔ اللہ فرماتے ہیں جو توحید کا انکار کر دے گا اگر وہ بدلے میں جو کچھ بھی دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں گرفتار ہوں گے، ان کے لیے وہاں کیا ہوگا، مہمانی کے طور پر ابلتا ہوا پانی ہوگا،
اور اس میں دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ یہ کفر کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں سنتے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے، مکہ کے قریش جو تھے، مکہ کے سرداران جو تھے، یہ کہتے تھے ہماری زندگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر حال میں بہتر ہے، خوشحال ہے، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں سنیں؟ یعنی دنیا کی زندگی، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی جزا سزا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان کی زندگی ہے۔ اس میں یعنی وہ جو ہے جزا سزا وہ آخرت میں ہوگی، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس امتحان میں جو کامیاب ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ناکام ہو گیا، جن کو رسولوں نے خبردار کر دیا، رسولوں نے ہر حوالے سے پیغام پہنچا دیا، لیکن وہ اسی اپنے کفر پر اڑے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ اور ابدی رہنے والی جہنم ہوگی، جس میں کئی قسم کے دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔